वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स सिलेबस से मुतालिक है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस के लिए प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जवाब समझाऊंगी। तो इनमें से जो भी मैं सवाल आपको समझा रही हूँ वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल है, गज़ल और नज़म का बुनियादी फ़र्क वाज़े कीजिए और इनके मशहूर लिखने वालों में से एक एक का नाम भी बताना है। गज़ल और नज़म का डिफरेंस बताना है। यहाँ पर गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल शायरी सिन्फ़ है। गज़ल उर्दू की सबसे मशहूर शायरी सिन्फ़ है। शायरी का प्रकार है, सिन्फ़ यानी कि प्रकार। गज़ल फ़ारसी शायरी से उर्दू में आई। हैयत यानी कि लिखने के एतबार से गज़ल के पहले के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। हैयत यानी कि लिखने के एतबार से गज़ल के पहले शार के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, इसको मतला कहते हैं। कभी कभी गज़ल के पहले शार का पहला मिसरा हम काफ़िया नहीं होता। कभी कभी गज़ल के पहले शार का यानी कि जो पहला स्टार्टिंग का शार है उसका पहला मिसरा हम काफ़िया नहीं होता। गज़ल के हर शार का दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है। काफ़िए के बाद शार में रदीफ़ आता है। रदीफ़ एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। 3 लफ्ज़ जो काफ़िए के बाद आते हैं। रदीफ़ एक या एक से ज़ायद 2-3 लफ्ज़ जो कि काफ़िए के बाद आते हैं। अगर आप सभी को मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िए के बारे में जानना है तो इसके लिए प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो है, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं कि मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इसके लिए मैंने 3-4 मिनट की एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ से जाकर सीखेंगे। मानवी एतबार से गज़ल का हर शार अपनी जगह मुकम्मल होता है और मफ़हूम या मज़मून के एतबार से दूसरे शार से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मानवी एतबार से गज़ल का हर शार अपनी जगह मुकम्मल होता है, यानी कि गज़ल के हर शार के अंदर एक मुकम्मल बात कही गई होती है और मायनों या मज़मून के एतबार से इसका ताल्लुक़ दूसरे अशार से नहीं होता है। ध्यान रखना कि गज़ल में एक ही शार के अंदर पूरी बात को ढंग से बयान किया गया होता है। कभी कभी शायर एक शार में मज़मून मुकम्मल ना करके 2 या 3 अशार का सहारा लेता है, तो ऐसे गज़ल के ऐसे अशार कताबंद कहलाते हैं। ध्यान रखना कि कभी कभी शायर अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए एक शार से ज़्यादा 2-3 अशार में अपनी बात को मुकम्मल करता है, तो ऐसे अशार कताबंद कहलाते हैं। चूँकि गज़ल में हर शार अपनी जगह एक इकाई होता है, इसलिए गज़ल में हुस्न व इश्क व इदारत क़ल्बी, अखलाक, मज़हब, तसव्वुफ़ से लेकर सियासी व समाजी ख़यालात, फ़लसफ़ियाना मज़ामीन और दीगर मौज़ूआत या मज़ामीन पर मुश्तमिल अशार लिखे जाते हैं। गज़ल में कौन कौन से टॉपिक पर गज़लें लिखी जाती हैं? हुस्न व इश्क, वारदात क़ल्बी, अखलाक, मज़हब, तसव्वुफ़, सियासी समाजी ख़यालात, फ़लसफ़ियाना मज़ामीन और दीगर मौज़ूआत हैं जिन पर मुश्तमिल अशार लिखे जाते हैं। अगर एक गज़ल में 5 शार हैं तो इनमें 5 मुख्तलिफ मौज़ू हो सकते हैं। अगर एक गज़ल में 5 अशार हैं, 5 शार लिखे गए हैं, तो उसके अंदर 5 अलग अलग मौज़ू, 5 अलग अलग टॉपिक होंगे। हर शार का एक अलग टॉपिक होगा। आजकल गज़लों में हुस्न व इश्क के अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को भी बयान किया जाता है। आजकल गज़ल में हुस्न व इश्क के अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को भी बयान किया जाता है। नज़्म के मायने, अब नज़्म पर आएंगे। नज़्म के मायने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है ग्रामर वाली प्लेलिस्ट के अंदर पूरी ही डेफिनेशन समझाई है इसकी। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र के मुत्ते मकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि नज़्म नस्र के मुद्दे मकाबिल यानी कि अपोज़िट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कि उर्दू लिटरेचर के अंदर जो भी लफ्ज़ नज़्म नहीं है वो सभी लफ्ज़ क्या हैं? नस्र हैं। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वे तमाम असनाफ़ व असालीब शामिल हैं, यानी कि इसमें वे सभी प्रकार शामिल हैं जो कि हैयत के एतबार से नस्र नहीं हैं, वे नज़्म कहलाएगा। इस्तिलाही मायनों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ़ में की जाने वाली शायरी को नज़्म कहते हैं। इस्तिलाही मायनों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ़ में की जाने वाली शायरी को नज़्म कहते हैं, लेकिन जब गज़ल की तरह नज़्म को एक अलग सिन्फ़ के तौर पर बरता जाता है तो हम देखते हैं कि पूरी नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म घूमती रहती है। यानी कि पहले मिसरे से आखिरी मिसरे तक नज़्म के मरकज़ी ख़याल के बारे में ही बात चलती होती है। तवील नज़्मों में शायर इस मरकज़ी ख़याल या मौज़ू को फैलाया जाता है। ये नज़्म की तदरीजी इर्तिका कहलाती है। गज़ल और नज़्म का बुनियादी फ़र्क ये है कि
غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک کیفیت ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ کوزے میں بند سمندر کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹے سے گلاس میں پورا ہی سمندر سما جانا، یعنی کہ چھوٹی سی چیز میں ایک بہت بڑی بات سما جانا۔ ہمیشہ دھیان رکھیں گے کہ غزل کے ہر شعر کے اندر ایک الگ بات کو بیان کیا گیا ہوتا ہے، جس کے اندر پورا ہی قصہ لکھا ہوتا ہے صرف 2 لائنوں کے ذریعے، ایک اشعار کے ذریعے، 2 مصرعوں کے ذریعے۔ اب کیونکہ نظم کے مختلف مصرعے پڑھنے کے بعد ہی نظم سمجھ میں آتی ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ غزل کا ایک ایک شعر اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، جبکہ کبھی کبھی 20 سے 25 مصرعوں پر مبنی نظمیں متاثر نہیں کر پاتی ہیں۔ غزل کا دوسرا نام اختصار ہے، جبکہ نظم پھیلاؤ ہے۔ اردو میں غزل کہنے والے سب سے مشہور شاعر میر تقی میر ہیں، اور اردو میں نظم کہنے والے سب سے بڑے شاعر نذیر اکبر آبادی صف اول کے شاعر ہیں۔ غزل کے اندر کون ہے؟ میر تقی میر، اور نظم کے اندر نذیر اکبر آبادی۔ اب سوال نمبر 2، جو کہ اکثر ایگزام میں پوچھے جانے والا سوال ہے، خاکہ اور مضمون کا فرق بتانا ہے اور ان دونوں کے مشہور لکھنے والوں میں سے صرف ایک کا نام لکھنا ہے۔ خاکہ اور مضمون کا فرق بتانا ہے اور ان دونوں کے مشہور لکھنے والوں میں سے صرف ایک کا نام۔ خاکے سے مراد ایسی نثری تحریر ہوتی ہے، یعنی کہ خاکے سے مراد کوئی بھی ایسا آرٹیکل ہے جس میں کسی شخص کی منفرد نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، قاری کے سامنے آ جائے، پڑھنے والے کے سامنے آ جائے۔ دھیان رکھیں گے کہ خاکہ کیا ہے۔ خاکہ نثر کے اندر، اردو لٹریچر کے نثر کے اندر ایک ایسی صنف ہے، ایک ایسا پرکار ہے جس میں کسی بھی شخص کی شخصیت کے پہلوؤں کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے، جس شخص کے بارے میں خاکے کے اندر بتایا جاتا ہے، اس کے خیالات و افکار، سیرت و وقار، عادت و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاکے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے اسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی منظر و شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ اس طرح خاکے کے ذریعے پڑھنے والوں پر متعلقہ شخصیت، یعنی کہ جس شخصیت کے بارے میں خاکہ لکھا جا رہا ہے، اس شخصیت کی انفرادی خصوصیات کا بھرپور تاثر چھوڑ خاکہ نگار کا مقصد ہوتا ہے۔ اس طرح خاکے کے ذریعے پڑھنے والے پر متعلقہ شخصیت، یعنی کہ جس شخص کے بارے میں خاکہ لکھا جا رہا ہے، اس کی انفرادی خصوصیات کا بھرپور تاثر چھوڑنا خاکہ نگار کا مقصد ہوتا ہے۔ خاکہ نگار کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں بھی خاکہ لکھا جا رہا ہے، اس کی پرسنالٹی کا بھرپور متاثر خصوصیات کو لوگوں کے سامنے لکھ کر پیش کرنا، تاکہ سب اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکیں۔ یہ تاثر جتنا بھرپور اور مکمل ہوگا، خاکہ نگار اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اردو میں انگنت خاکہ نگار ہیں، ان میں سے ایک نمایاں نام مولوی عبدالحق کا ہے۔ اردو میں انگنت خاکہ نگار ہیں، ان میں سے ایک مشہور نام مولوی عبدالحق کا ہے۔ مضمون بھی ایک نثری تحریر ہے۔ خاکہ بھی ایک نثری تحریر ہے اور مضمون بھی ایک نثر کی ہی تحریر ہے، کیونکہ یہ نظم نہیں ہے، اس لیے نثر ہی کہلائے گا۔ اردو لٹریچر میں کسی بھی ایک مضمون پر اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو صنف وجود میں آتی ہے، اسے مضمون یا ایسے کہتے ہیں۔ اس لیے اردو میں مختلف موضوعات پر چھوٹے بڑے میں شمار مضامین لکھے گئے ہیں۔ مضامین یعنی کہ مضمون کی جمع۔ مضمون کیا ہے؟ ایک نثری تحریر ہے۔ ویسے تو مضمون کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو گرامر والی لسٹ کے اندر اچھے سے سمجھائی ہوئی ہے۔ کسی بھی ایک موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو صنف وجود میں آئی، اپنے خیالوں کے اظہار کو لکھنے کے لیے نثر کا جو ٹائپ وجود میں آیا، اسے مضمون کہتے ہیں۔ اس لیے اردو میں مختلف موضوعات پر چھوٹے بڑے مضامین لکھے گئے ہیں۔ اردو میں اخبارات اور رسائل کی اشاعت نے مضمون نگاری کو فروغ دیا ہے، چنانچہ سیاسی، سماجی، معاشی، طبی، تجاری، سائنسی، مذہبی، علمی، ادبی اور تنقیدی، نفسیاتی اور فلسفیانہ مضامین لکھے جانے لگے۔ مضامین کو مقالہ بھی کہتے ہیں۔ ایک عام مضمون اور مقالے میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ مقالے میں موضوع کے متعلق تحقیق کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اردو میں قدیم دلی کالج کے استاد ماسٹر رام چندر نے مختصر مضامین لکھے۔ ایک سروے کے مطابق
اردو میں قدیم دلی کالج کے استاد ماسٹر رام چندر نے مختصر مضامین لکھے۔ ان کے بعد سر سید احمد خاں ایسے پہلے مضمون نگار ہیں جنہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وقت کے اہم مسائل پر باقاعدہ مضامین لکھے۔ ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جس میں حالی محسن الملک، وقار الملک وغیرہ نے تعلیم و تربیت، اصلاح معاشرہ، مذہب و سیاست، شعر و ادب پر مضامین لکھے۔ بے شمار مضمون نگاروں میں سر سید احمد خاں کا نام سب سے نمایاں ہے۔ مضمون نگاروں میں سر سید احمد خاں کا نام سب سے نمایاں ہے۔ خاکے اور مضمون کی تعریف کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خاکہ کسی شخص کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دلچسپ انداز میں روشنی ڈالتا ہے، جبکہ مضامین شخص بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف موضوعات پر بھی مضامین لکھے جا سکتے ہیں۔ خاکے کے مقابلے مضامین میں زیادہ وسعت اور تنوع ہے، یعنی کہ خاکے کے مقابلے مضامین کا جو لیول ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اس میں زیادہ وسعت ہے۔ یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں اور موضوعات کو ظاہر کرتا ہے یا پھر بتاتا ہے۔ اب اکثر ایگزام میں پوچھا جانے والا ایک امپورٹنٹ سوال اور ہے کہ سوانح اور آپ بیتی کا فرق بتانا ہے اور ان کے دو لکھنے والوں کے نام بتانے ہیں۔ سوانح اور آپ بیتی کا فرق بتانا ہے اور ان کے دو لکھنے والوں کے نام بتانے ہیں۔ سوانح اور آپ بیتی دونوں کا تعلق کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات، حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہوتا ہے۔ سوانح اور آپ بیتی دونوں کا ہی تعلق کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات، حالات یا اس شخص کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہوتا ہے، لیکن سوانح لکھنے والا دوسرا شخص ہوتا ہے جو کسی اہم شخصیت یا تاریخی شخصیت کے سوانح اس طرح لکھتا ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری دنوں تک کے اہم حالات، واقعات اور اس شخص کی نشو و نما میں کار فرما مختلف عوامل اور عناصر سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے مولانا الطاف حسین علی نے یادگار غالب اور حیات جاوید لکھی، جس میں نہ صرف یہ کہ غالب کی ابتدائی شروعاتی زندگی اور بعد میں مختلف ادوار میں غالب کی زندگی کے اچھے برے پہلوؤں، ان کی شخصیت کی نمایاں خوبیاں اور کمزوریاں تک بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فارسی اردو نظم و نسق پر تنقید و تبصرہ بھی ہے۔ اسی طرح سر سید کے بچپن سے وفات کی حالت، ان کی تعلیم، ملازمت اور پھر ان کے مختلف کارنامے اس طرح بیان کیے ہیں کہ ہم خود سر سید کے آس پاس محسوس کرتے ہیں پڑھ کر۔ آپ بیتی لکھنے والا خود ہی سب باتیں بیان کرتا ہے، سوانح کوئی اور لکھتا ہے، آپ بیتی خود لکھتے ہیں۔ پیدائش سے اور اس وقت تک جب تک کہ اپنے خیالات قلم بند کر رہا ہے، زندگی کے بیشتر پہلوؤں اس طرح بیان کرتا ہے کہ انہیں پڑھ کر عبرت یا مسرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ بیتی لکھنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اپنے حالات لکھتے وقت کم ہی لوگ ہیں جو اپنے کمزور پہلوؤں کو بیان کرنے میں نہیں ہچکچاتے، جس طرح مہاتما گاندھی نے اپنی ذاتی کمزوریوں کو بھی صاف صاف بیان کیا ہے۔ اکثر مصنف اسی طرح کے واقعات سے گریز کرتے ہیں، یعنی کہ بچتے ہیں۔ کچھ مصنف اپنی زندگی کے صرف ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جنہیں پڑھ کر رشک آئے۔ وہ آپ بیتی لکھتے وقت کمزور پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ شوق ملی آبادی نے اپنی آپ بیتی یادوں کی بارات میں اپنے معشوقوں کو فخریہ انداز میں پیش کیا ہے۔ سوانح نگار بھی متعلقہ شخص کی سوانح لکھتے وقت احتیاط برتتا ہے، لیکن یہ احتیاط حد سے تجاوز کر جائے تو وہ اچھی سوانح نہیں مانی جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص کے کردار میں کم و بیش اچھائی و برائیاں ہوتی ہیں۔ محض تعریف اور مداحی سے ہی سوانح نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سوانح نگار کو شخصیت اور کردار کے مختلف پہلوؤں کے درمیان توازن، یعنی کہ بیلنس رکھنا ہوتا ہے۔ اردو میں سوانح نگار کی حیثیت سے پہلا نام مولانا الطاف حسین علی کا ہے۔ اس کے بعد مولانا شبلی دوسرے سوانح نگار ہیں۔ آپ بیتی لکھنے والوں میں سر رضا علی، آپ بیتی اعمال نامہ اور سحر ہونے تک کے مصنف آغا جانی کشمیری کے نام نمایاں ہیں۔ اب اسی طرح سے ایگزام میں جو امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اردو غزل میں غالب کا مقام پر نوٹ لکھنا ہے۔ تو غالب کا ایک مشہور شعر ہے،
ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ شاعری کرتے ہیں، پر غالب کا جو شاعری کہنے کا انداز ہے وہ الگ ہی ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ غالب سے پہلے اور غالب کے معاصرین میں بھی بہت اچھے شاعر تھے، لیکن نہ خدائے سخن میر تقی میر کے بعد اردو شاعری میں کوئی بڑا نام ہے تو وہ ہے مرزا اسد اللہ خاں غالب کا۔ غالب جو اپنے انداز بیان کی بات کی ہے، اس میں کوئی تعلی نہیں ہے۔ غالب اپنی انفرادیت، جدت اور تنوع کی وجہ سے شعراء کی ایک بڑی قطار میں سب سے الگ اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ غالب کسی کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنا راستہ اپنے آپ نکالا اور سب سے الگ نکالا، اور ایک فارسی شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ دوسروں کے پیچھے چلنے سے آدمی اپنی منزل کھو دیتا ہے۔ اس نے جس راستے سے کارو گزار ہے، میں اس راستے پر چلنا پسند نہیں کرتا۔ اپنا راستہ نکالنے کی خواہش نے ہی غالب کے کلام کو پیچیدہ بنایا، لیکن بعد میں غالب نے اپنے احباب کا مشورہ مان کر پیچیدگی کم کر کے انہوں نے اتنے سہل انداز میں شعر کہے کہ پھر اس سے آسان کہنا محال نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ ذرا یہ اشعار دیکھیے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آگے آتی ہے حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشا اور کرتے ہیں محبت تو گزرنا ہے گماں اور۔ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ غالب کے کلام کی بڑی خصوصیت تخیل کی یعنی کہ خیالاتوں کی بلندی، پروازی اور معنوں کی تہ داری ہے، اور انہوں نے غزل کو زندگی کے مختلف فلسفوں سے روشناس کرایا اور اپنے مخصوص الگ انداز میں زندگی کے مسائل، پرابلمز اور موضوع کائنات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے نئے نئے مضامین باندھے، پرانے اور فرسودہ مضامین کو اپنی جدت بیانی سے نیا کر دیا۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر غالب تمام شاعروں پر چھائے ہوئے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو غزل میں غالب ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ اردو کے نامور نقاد پروفیسر آل احمد سرور نے کہا تھا کہ غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا، یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کی مقبولیت کسی دور میں کم نہیں ہوتی ہے، اور یہ مقبولیت آئندہ بھی اس طرح برقرار رہے گی۔ اب اکثر سب ایگزام میں پوچھے جانے والا اگلا سوال ہے، مرزا رفیع سودا یا شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل گوئی پر نوٹ لکھنا ہے۔ تو جواب ہے، مرزا محمد رفیع سودا نے شاعری کی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، مگر انہیں قصیدہ گوئی کی حیثیت سے شہرت ملی۔ مرزا محمد رفیع سودا نے شاعری کے تمام پرکاروں میں کوششیں کی مشہور ہونے کی، مگر انہیں قصیدہ گوئی کی قصیدہ لکھنے میں شہرت حاصل ہوئی۔ سودا 18ویں صدی کے 3 بڑے شاعروں میر تقی میر، خواجہ میر درد سودا میں سے ایک ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ سودا مرزا جاں قصیدے کے شاعر ہیں۔ میں نے غلطی سے غلط پڑھ دیا تھا۔ سبھی جانتے ہیں کہ سودا مزاجاً قصیدہ لکھنے والے شاعر ہیں، لیکن ان کی غزلیں بھی قصیدے کے مقابلے میں اتنی کم رتبہ نہیں ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قصیدے کہنے کی بنا پر سودا نے غزلوں پر اتنی توجہ نہیں دی، پھر بھی وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ میر تقی میر کی طرح ان کے یہاں داخلی کیفیت یا واردات قلبی نہیں ہے، لیکن ان کے دوارا لکھی گئی غزلیں زبان و بیان کی صفائی اور لہجے کے تیکھے پن کی وجہ سے اپنی ایک خاص پہچان رکھتی ہیں۔ ان کی غزلوں میں نشاطیہ عنصر غالب ہے، لفظوں اور ترکیبوں میں رونائی اور دلکشی ان کی توجہ زیادہ ہے۔ ان کے چند شعر کچھ اس طرح ہیں: کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں، بہار بے صبر جام بایار گزرے ہیں، نسیم تیری سی چھاتی کے پار گزرے ہیں، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو
ادھر بھی۔ اب شیخ محمد ابراہیم کے بارے میں، یہ کس طرح کی غزلیں لکھتے تھے؟ سودا کی طرح ذوق بھی قصیدہ نگاری کے مشہور شاعر ہیں۔ ذوق کے دیوان میں غزلوں کے علاوہ زیادہ تر قصیدے ملتے ہیں۔ ذوق کو عربی، فارسی اور دوسری زبانیں پر عبور حاصل تھا۔ وہ اپنے قصیدوں میں پرشکوہ اور بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرتے تھے۔ استعمال کرتے تھے، لیکن وہ غزلوں میں عام بول چال کی سہل بھاشا کا استعمال کرتے تھے جو کہ سب کو سمجھ میں آئے۔ اس لیے ان کی غزلوں میں اختصار اور برجستگی پائی جاتی ہے۔ ان کے دوارا لکھی گئی غزلوں میں دلی کا روزمرہ بول چال اور محاورے باکثرت سے لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ ذوق نے شعرگوئی میں ایسی مشق بہم پہنچائی ہے کہ انہیں استاد فن کا رتبہ ملا اور بہادر شاہ ظفر ان کے شاگرد بنے اور سلطنت کے ملک الشعر مقرر ہوئے۔ یہاں پر ذوق کے کچھ اشعار ہیں۔ لائی حیات ایک قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، دنیا نے کس راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے، مشکل ہے میرے عہد محبت کا ٹوٹنا، اے بے وفا یہ تیری خدا کی قسم نہیں، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار۔ اب ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ پریم چند یا کرشن چندر کی افسانہ نگاری پر نوٹ لکھنا ہے۔ پریم چند یا کرشن چندر کی افسانہ نگاری پر نوٹ، تو جواب میں لکھیں گے پریم چند اردو کے پہلے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے جو رسالہ زمانہ کانپور میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 1908 میں شائع ہوا۔ اس وقت پریم چند اپنے قلمی نام نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے۔ اس افسانوی مجموعے کو انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے پریم چند کے نام سے ناول اور افسانے وغیرہ لکھنے شروع کر دیے۔ 1911 میں وکرمادتیہ کا تیغہ کے عنوان سے پریم چند کا پہلا افسانہ شائع ہوا اور اسی افسانے سے پریم چند کی افسانہ نگاری کے ایک نئے دور کی آغاز ہوا۔ ان کے افسانوں میں حب الوطنی، قومیت اور دردمندی کا احساس ہوتا ہے۔ اپنے ناولوں کی طرح افسانوں میں پریم چند نے زندگی کی سچی تصویروں کو بیان کیا ہے۔ عام لوگوں کی زندگی کے بارے میں، دیہاتی زندگی کی چھوٹی بڑی خوشیوں اور الجھنوں کے بارے میں بتایا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں انسانوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو اجاگر کیا ہے۔ پریم چند، پریم بتیسی، خاکِ پروانہ، خواب و خیال، آخری تحفہ، زادے رہا پریم بتیسی، دودھ کی قیمت اور واردات ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ نیکسٹ ہے کرشن چندر۔ کرشن چندر اردو کے ہر دل عزیز افسانہ نگار ہیں، افسانہ لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے رومانی کہانیوں سے افسانہ نگاری کی شروعات کی۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ طلسمِ خیال کے نام سے شائع ہوا۔ کرشن چندر نے شہر اور دیہات دونوں کے لیے افسانے لکھے۔ ان کے یہاں انسان دوستی کا جذبہ ہے اور حقیقت پسندی کا گہرا رنگ ہے۔ انہیں سماج کے اس نظام سے نفرت ہے جو غریبوں اور مزدوروں کی آوازوں کا خون کرتا ہے، اس لیے اکثر اس نظام پر شدید طنز کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں سماجی حقیقت نگاری نمایاں ہوتی ہے۔ کرشن چندر کے افسانوں کی دوسری خوبی دلکش زبان ہے۔ بہت دلکش لفظوں کا استعمال کیا ہے انہوں نے اپنی افسانہ نگاری میں۔ پریم چند کے بعد جن افسانہ نگاروں میں اردو افسانے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے ان میں کرشن چندر کا نام آتا ہے۔ زندگی کے موڑ پر، ان داتا، مہالکشمی کا پل، پیشاور ایکسپریس ان کے مقبول افسانوں کے مجموعے ہیں، کلیکشن ہیں۔ تو یہاں پر میں نے وہ سبھی امپورٹنٹ کوشچن بتائے ہیں جو کہ اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دینا۔